अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम मौजूद हैं नूरुल हुदा हाशमी साहब के साथ अशरफ अली थानवी हायर सेकेंडरी इस्लामिक स्कूल इस कॉलेज दोराहा के बिल्कुल करीब है। इसको मेन रोड पर वाक़या है और अरसा 13 साल से ये स्कूल है, साथ में मस्जिद है, रिहायशी बच्ची भी यहाँ पे हैं। इस सब का तारुफ नूरुल हुदा हाशमी साहब ख़ुद कराएंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप नाजरीन नूरुल हुदा साहब को देख रहे हैं, यंग है, एनर्जेटिक है और मजहबी शख्सियत है, लेकिन मजहबी शख्सियत के साथ साथ दीनी और असली इम्तिजाज का एक इदारा है। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर आप अपना और अपने इस इदारे का तारुफ कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जैसा कि आपने बताया कि ये इदारा थानवी इस्लामिक स्कूल सिस्टम के नाम से गुज़श्ता 13 साल से काम कर रहा है। इसके अंदर एक फ़िक्र इसकी के पस मंज़र में ये काम करती है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से तालीम के अंदर जो दोहरापन या तकसीम पैदा हुई है और दुनिया और दीन के नाम से तालीम के अंदर एक बाकायदा तौर पर तकसीम पैदा की गई है, उस तकसीम को मिटाने और उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए ये इदारा, इस इदारे के बानी प्रोफेसर मोहम्मद नवाज़ हाशमी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया और एक ऐसा मॉडल इस्लामिक स्कूल सिस्टम देना इसका मकसद है जिससे माशरे के दूसरे लोग इस्तेफ़ादा करें और अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपनी सतहों पर इस किस्म के दीनी इदारों को कायम करें और ऐसे इस्लामिक स्कूल्स का कंसेप्ट आम हो और लोगों को इससे इस्तेफ़ादा हो। ज़रा आप अपना भी बताइएगा, आपने तालीम का सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया और आज बतौर प्रिंसिपल का जो सफ़र है वो कैसा रहा? मैं इस इदारे में गुज़श्ता 10 साल से बतौर डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और इस इदारे में स्कूलिंग का सिस्टम अलहदा है और मदरसा जो है वो मुस्तकिल तौर पर अलहदा तौर पर काम कर रहा है। इसकी तरतीब ये होती है, ये मुख्तसरन मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारा औकात कार फ़जर के बाद से लेकर इशा तक रहता है। फ़जर के बाद कुछ देर के लिए बच्चे कुरान मजीद और उससे मुतल्लिक़ तालीम हासिल करते हैं। फिर नाश्ते और तैयारी के बाद स्कूलिंग होती है, जिस तरह आम तौर से स्कूलिंग होती है हर जगह पर। फिर खाने का वक्फ़ा और ज़ोहर की नमाज़ होती है, फिर और आराम का वक्त भी होता है। उसके बाद फिर हमारे तलबा, वही तलबा जो सुबह स्कूलिंग करते हैं, वही शाम को मदरसे की तालीम हासिल करते हैं, जो एक बहुत मेयारी और अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्दा असातिज़ा की निगरानी में चल रही है। शाम का वक्त खेल का और तफरीह का वक्त होता है, जबकि मगरिब के बाद दोबारा अपने रोज़मर्रा के असबाक को दोहराने का और होमवर्क का वक्त होता है और यही कुछ टाइम के लिए इशा के बाद भी होता है। अच्छा आशमी साहब, ज़रा बताइएगा कि आपने जो मेरे तालीमी सफ़र के बारे में पूछा, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल मैंने अपना पीएचडी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इस्लामी शरिया में मुकम्मल किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी का फ़ारिग़ तहसील और मुतख़स्सिस भी हूँ और दारुल उलूम कराची से मेरी फ़राग़त है और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मदरसा की जुमला रिवायती तालीमों और सिस्टम से मैं होकर गुज़रा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये जो इदारा है इसे हमने एक रोल मॉडल के तौर पर अपने माशरे में पेश करना है, ताकि इससे दूसरे प्रिंसिपल्स हज़रात, दूसरे एजुकेशनिस्ट और जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक नमूना हो जाता है। इससे छोटे तालिब इल्म को हम यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ 6 से सेकंड ईयर तक की तालीम का इंतज़ाम है और उसके साथ साथ दीनी तालीम का भी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया। 5th पास तालिब इल्म को हम 6 में जब दाखिला देते हैं तो बाकायदा एंट्री टेस्ट होता है और उसकी बुनियाद पर दाखिला मिलता है और कुछ चार्जेस तालिब इल्म को अदा करने पड़ते हैं और कुछ इदारा अपने ट्रस्ट के ज़रिए वॉलंटियरली अदा करता है।
مڈل لیول کی کلاسز کے ساتھ ساتھ ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو جتنا وہ طالب علم اس کی استعداد رکھتا ہے اس تعلیم کو مکمل کر لیں. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 3 سالہ مڈل تعلیم کے ساتھ 1 سال اضافہ کرتے ہوئے وہ طالب علم حفظ بھی مکمل کر لیتا ہے، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اگر مکمل حفظ نہ کرے تو جزوی حفظ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل کی تعلیم مکمل کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد میٹرک میں وہ انرول ہو جاتا ہے. البتہ ہمارے ادارے کی جو امتیازی خصوصیات ہیں جو دیگر اداروں کے اندر نہیں ہیں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عربی زبان کو لازمی تعلیم کے طور پر ہر کلاس میں، اور اس کے لیے علیحدہ پیریڈ بھی رکھا گیا ہے. اور جس طرح دیگر زبانوں کی تعلیم ہوتی ہے انگریزی اور اردو کی، اسی طرح عربی زبان کی بھی ریگولر تعلیم ہوتی ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے اندر کہ بچے بنیادی قرآنی عربی کو سیکھ لیں تاکہ وہ قرآن مجید کو خود اپنے طور پر سمجھنے کے قابل ہو جائیں یا اس کی ایک بنیادی استعداد حاصل کر لیں، اور آگے چل کر وہ اس استعداد کو اپنے طور پر بڑھا سکیں اور اس میں اضافہ کر سکیں. ہاشمی صاحب، یقین کیجیے تو گوہر نایاب ہے. میرے علم میں تو پہلی دفعہ آیا کہ یہاں پر دینی اور اصلی تعلیم جو ہے وہ واقعی حقیقی معنوں میں آپ نے مہیا کی ہوئی ہے کہ بچہ 5th کلاس میں آئے گا اور 3 سالوں کے بعد نہ صرف وہ مڈل پاس کرے گا بلکہ وہ حافظ قرآن بھی ہوگا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اچھا، جو والدین آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ والدین کا کیا کرائٹیریا ہو، وہ والدین کا کیا کردار ہو؟ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو والدین ہمارے یہاں آ کر داخلے کے خواہشمند ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم دینی تعلیم کے لیے اور حفظ قرآن کے لیے اپنے بچوں کو یہاں لا رہے ہیں. باقی اسکولنگ یا عصری تعلیم تو ہر جگہ ہو رہی ہے. تو مجھے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں ہوتا. میں اکثر انہیں یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے انہیں صرف حفظ کے لیے یہاں نہیں لایا، کیونکہ حفظ تو ہر ادارے میں ہو سکتا ہے. بہت سارے دینی مدارس ہیں، اسکولوں میں، ہر گلی محلے کی سطح پہ ہیں، مسجد کے اندر ہوتے ہیں. تو آپ نے جو یہاں لایا ہے تو اس کے پیش نظر آپ کی اس بچے کی تربیت بھی تھی اور اس کی گرومنگ، ایک دینی ماحول کے اندر گرومنگ کرنی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولنگ بھی تھی اور مدرسہ بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ مد نظر رکھیں اور یہ نہ کہیں کہ صرف ہمارا بچہ حفظ قرآن کرے گا تو اس سے وہ دینی تعلیم کا کوئی بڑا رتبہ حاصل کر لے گا، کیونکہ حفظ قرآن بنیادی طور پر کوئی تعلیم نہیں ہے. حفظ قرآن مجید کی سمجھ کا ایک بنیادی زینہ ہے، ایک پہلی سیڑھی ہے. اس کو ہم ایک اعزاز کے طور پر تو لیں، لیکن اس کو ہم اس طور پر نہ لیں کہ یہ ایک منزل ہے اور کامیابی کی کلید ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس سے آگے کے بھی کئی مراحل ہیں اور کئی مدارج ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو امتیازی خصوصیت ہے وہ طلباء کی تربیت اور ان کا اس ماحول کے اندر پرورش پانا ہے، اور جہاں ان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے ان کو کئی حوالوں سے مختلف قسم کے جو بیرونی مضر اثرات ہیں ان سے بچا کر رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر ان کی اسکولنگ بھی ہوتی ہے. اور الحمدللہ اچھی معیاری انگلش میڈیم ٹائپ کی اسکولنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر عربک میڈیم بھی ہے. اور امتیازی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم تربیتی نصاب بھی پڑھاتے ہیں. تربیتی نصاب کے اندر جو جتنے بھی بنیادی دینی مسائل ہوتے ہیں وہ سب کے سب آ جاتے ہیں، اور ہمارا جو نصاب کی اسلامیات ہے اس کے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو اس سارے چیزوں کو مل کر ایک الحمدللہ ایک جامع دینی اور عصری نظام تشکیل پاتا ہے، اور ہم یہی فکر اپنے اس معاشرے میں بھی عام کرنا چاہتے ہیں. اور والدین سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جب تک بھرپور تعاون نہیں کریں گے اور جب تک بچہ گھر جا کر ہوم ورک اور صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اس سسٹم میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا. تو والدین کے لیے میرا ایک یہ پیغام بھی ہے کہ وہ ہمارے اس ہدف کو، ہمارے اس ٹارگٹ کو اور ہماری اس سوچ کو سمجھیں
اور اس کے ہمارے شانہ بشانہ چلیں. انشاءاللہ طلباء جو یہاں مقیم ہیں وہ بہترین انداز میں کامیاب ہوں گے، اور وہ اس کی کامیابی جو ہے وہ سب لوگ اس کا نظر آتے ہیں کہ جی جب بچہ گھر آتا ہے تو وہ بالکل ہی لاپرواہ ہو جاتا ہے اور وہ باہر کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتا ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنتا. اور ہم اسے نماز کا کہیں یا سبق کا کہیں یا کسی اور ذمہ داری کا کہیں تو وہ ہماری بات نہیں سننے کو تیار ہوتا. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہر عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اور جب بچہ 5 دنوں میں مکمل پابندی کے ساتھ یہاں صبح و شام دن رات رہتا ہے تو پھر اسے ایک طبعی طور پر فطری طور پر آؤٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ سوائے نماز کے اور فرائض کے اس کے اوپر زیادہ پابندی لگانے کی کوشش نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ آپ اسے سوشل میڈیا یا وہ چیزیں جو اس کے لیے مضر ہیں ان سے دور رکھیں. باقی آپ اسے کھیلنے کودنے سے، آؤٹنگ کرنے سے، گھومنے پھرنے سے، ان چیزوں سے اگر منع کریں گے تو پھر وہ گھٹن کا شکار ہوگا اور وہ ریفریش ہو کر دوبارہ ہمارے پاس نہیں آ سکے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنا یہ بھی ایک تعلیمی مراحل کا حصہ ہیں اور یہ ضروری ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت ماہرین تعلیم جو ہمارا ایک ناقص تجربہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مد نظر رہنی چاہیے، والدین کے بھی اور اساتذہ کے بھی اور ادارے کے بھی. تب طالب علم جو ہے وہ اس کی صلاحیتیں کھل سکتی ہیں، وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جی اچھا صاحب، داخلوں کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ 22 کو آپ کا جو ہے وہ ایک اور انٹری ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، تو داخلوں کے حوالے سے بتائیے گا. اور آخر میں یہ بھی ساتھ میں یہ بھی انکلوڈ کیجیے گا کہ رہائشی بچے جو ہیں ان کا کیا کرائٹیریا ہے، اور جو روز جانے والے بچے ہیں ان کا کیا انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ہماری ترتیب اس دفعہ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں ہم داخلے کر رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ منگل والے دن انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. اس دفعہ تو غالباً بدھ کو ہے لیکن عموماً منگل کو ہوتا ہے. پھر 2 دن بعد اس کا رزلٹ ہوتا ہے اور جمعے والے دن انٹرویو ہوتا ہے جس پر داخلہ مکمل ہو جاتا ہے اور فائنل ہو جاتا ہے. باقی ہاسٹل کے اندر تقریباً ہمارے یہاں نصف تعداد ہاسٹلائز بچوں کی اور نصف جو ہے وہ روز آنے جانے والے طلباء کی ہے. تو ہاسٹل کے اندر ہم بچوں سے میس کا خرچہ وصول کرتے ہیں، اور وہ طلباء میس کا خرچ ادا کرتے ہیں جو خود کفیل ہوتے ہیں، جن کے والدین، اور باقی طلباء جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو درجہ بدرجہ ہم خود ان کے ساتھ کمپنسیٹ کرتے ہیں اور ان کی کفالت کا بندوبست کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے خاندان کے ساتھ کچھ اصحاب خیر جو ہیں وہ منسلک ہیں جو مستقل طور پر اپنے ذمے بچوں کی کفالت لیتے ہیں، اور ہمارے والد صاحب کے فیملی ٹرمز کے اندر آنے والے لوگوں کی جانب سے یہ کفالتیں ہمیں ملتی ہیں جو بہت ہی محدود سطح پر اور پرائیویٹ اپنے تعلقات کی سطح پر ہم ان سے وصول کرتے ہیں. اور ہم اوپن نہ تو چندہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم عمومی چندہ کرتے ہوئے ہم اس سسٹم کو چلائیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس انداز کا جس طرح عام طور سے فنڈ ہوتی ہے اگر کریں گے تو اس کا اثر ہمارے تعلیمی نظام پر پڑے گا، ہمارے بچوں کی ذہنی سطح پر اور اس اپروچ پر پڑے گا. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے طلباء میں ذرا برابر یہ سوچ بھی آئے کہ ہم لوگوں کی چندہ اور خیرات پر جو ہے وہ پلنے بڑھنے والے ہیں یا اس پر گزران کرنے والے ہیں. صاحب، آپ کے پاس عارفن کتنے بچے ہیں اور مستحق بچے کتنے جی جس کو ادارہ اسکالرشپ دے رہا ہے جی؟ تقریباً 35 سے 40% طلباء جو ہیں وہ سیلف وہ پیمنٹ کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ درجہ بدرجہ کچھ ہاف کرتے ہیں، کچھ اس سے کم کرتے ہیں. اور 35 سے 40% طلباء ہی ایسے ہیں کہ جو مکمل طور پر وہ ہماری کفالت پر ڈیپینڈ پک کرتے ہیں. اینڈ ڈراپ کی بھی سہولت ہے، اور مین روڈ پر ایک بہت وسیع بلڈنگ پہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں بہترین تعلیمی رومز ہیں، ہاسٹل ہیں، ساتھ ہی میں ایک بڑی جامع مسجد بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں سر ہیلدی پیغام ہو جی. جی آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا یہ منشور یا ہمارا یہ پیغام اس معاشرے میں عام ہو کہ تعلیم کے اندر کوئی دین یا دنیا کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں اور جتنے بھی اس شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں انہیں اس بات کا ہمیشہ ادراک رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کو اس انداز سے تیار کریں کہ ان کے اندر یہ تعلیمی ثانویت یا یہ دوہرا پن یہ پیدا نہ ہو.
اور یہ جو ہمارے معاشرے نے گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ تاثر پھیلایا ہے، اس کی چاہے جو بھی وجوہات ہوں ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اور جس کی جانب سے بھی ہوں، لیکن یہ تاثر بہرحال موجود ہے. تو اس تاثر کو وہ اپنے طلباء میں نہ جانے دیں، اور انہیں یہ باور کرایا جائے ابتدا ہی سے کہ اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، دین کے اندر نہ تو کوئی دین کا علم الگ سے ہے اور نہ کوئی دنیا کا الگ سے ہے. جو بھی علم ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی سے انسان کو ملا ہے بحیثیت خلیفہ ہونے کے، اور وہ سب کا سب دینی ہے، اور اس میں کوئی دینی اور غیر دینی کی یا دنیاوی کی تفریق نہیں ہے. اور یہ چیز اور یہ پیغام ہمارے معاشرے میں پھیلنا ہمیں اس وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہمارے ملک کی ترقی کا اس میں راز ہے. جی بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر نور اللہ ہاشمی صاحب کی. آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ انہیں دین اور دنیا کا نہ صرف علم ہے بلکہ یہ ان کی عملی چلتی پھرتی تصویر ہے. اللہ ان کو ریاکاری سے بچائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے.